आरिज़ ज़ोज़नी, चंद दस्ते मुकर्रर करो। हमारे पास जो रसद और खुराक का सामान है वो दस्ते यहाँ कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर इसकी हिफाजत करेंगे। वो सारा सामान हमने गारों के अंदर रखा हुआ है, महफूज है। फिर भी यहाँ हिफाजत के लिए लश्कर का एक हिस्सा होना चाहिए। इसके बाद तैयार हो जाओ और आने वाले इस मुखबिर की रहनुमाई में हम जायसी और अलग खान का ताक़ुब करेंगे। हर सूरत में बरगा खान, ओलून और उनके साथियों को रिहाई दिलाने की कोशिश करेंगे। आरिज़ ज़ोज़नी ने इससे इत्तेफाक किया। जल्दी जल्दी चंद दस्ते उसने छोटे सालारों की कमानदारी में मुकर्रर किए, जिनके जिम्मे रसद और दूसरे सामान की हिफाजत का काम सौंपा गया। इसके बाद निजामुद्दीन और आरिज़ ज़ोज़नी जायसी और अलग खान के ताक़ुब में लग गए थे। उन्होंने बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी के साथ नीशापुर की तरफ जाने वाली शाहराह पर सफर शुरू कर दिया था। जायसी और अलग खान का लश्कर अभी सब्जवार या अस्तराबाद नहीं पहुंचा था कि निजामुद्दीन और आरिज़ ज़ोज़नी ने दाएं तरफ से होते हुए एक चक्कर और कावा काटते हुए उन्हें चकमा दिया। उनसे आगे निकल गए और फिर सब्जावर और अस्तराबाद के बीचों बीच अचानक वो शाहराह पर नमूदार हुए और जायसी और अलग खान के लश्कर की राह रोक कर खड़े हो गए। ये सूरत हाल देखते हुए जायसी और अलग खान ने भी अपने लश्कर को रोक दिया। कुछ देर तक दोनों तरफ खामोशी रही। फिर मंगोलों के लश्कर से दो सवार अपने घोड़े को सरपट दौड़ाते हुए निजामुद्दीन के लश्कर की तरफ आए। वो अपने हाथों में सफेद झंडे लहराते हुए आ रहे थे। जब वो निजामुद्दीन और आरिज़ ज़ोज़नी के पास आए तो उन्होंने देखा कि उन दोनों ने अपने चेहरों को अपने खुद के नकाब से ढांप रखा था। करीब आकर एक मंगोल बोला और उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, तुम दोनों चूंकि इस लश्कर के सामने हो, लिहाजा मैं ये अंदाजा लगा चुका हूँ कि तुम ही इस लश्कर के सरबराह हो। तुम्हारे सामने मंगोलों का लश्कर है। मंगोलों को तुम जानते हो। अपने से 10 गुना बड़े लश्कर को भी वो पीस कर रख देते हैं। इस लश्कर में हमारे कमांडर चंगेज खान के बेहतरीन सालार जायसी और अलग खान हैं। उन दोनों ने हमें तुम्हारी तरफ भेजा है ताकि ये जाने कि तुम कौन हो, क्यों हमारी राह रोकी है, और अगर इसी तरह हमारी राह रोके खड़े रहोगे तो वो तुम दोनों पर हमलावर होकर तुम सबका कत्लेआम करके अपनी मंजिल की तरफ निकल जाएंगे। जब वो मंगोल खामोश हुआ तो निजामुद्दीन कहर भरे अंदाज में उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, हम तुम मंगोलों के सामने कोई टूटा हुआ ख्वाब नहीं कि हमें रौंद कर निकल जाओगे। एक बात याद रखना, मैं निजामुद्दीन हूँ। मैं तुम लोगों की नामुकम्मल हस्ती को मायूसी की लहरों में बदल दूंगा। तुम्हारे जर्द चेहरों पर तिश्नगी का पहरा लगा दूंगा। हम वो लोग हैं जो जुल्मतों से बरसरे पैकार होते हैं, खुश्क सहराओं में फूलों के गुलशन खिलाते हैं। कसम खुदाए लमजल की जो मालिक कोनो मकां है, जो समंदर की तहों में भी रिज़्क मुहैया करता है। हम तुम मंगोलों की हालत हस्त के गोशों में बगावत के सुलगते लावे, लाखों कर्नों की अंधी मुसाफत में नदियों के बहते तिनकों, बेकरां मुसाफिरों से भी बदतर बना के रख देंगे। निजामुद्दीन का नाम सुनकर वो दोनों मंगोल लरज और कांप गए थे। यहाँ तक कि निजामुद्दीन कहने लगा, वापस जाओ। जायसी और अलग खान से जाके कहना, यहाँ से बच निकलना बड़ा मुश्किल है। तुम्हारे सारे लश्कर की आखिरी आरामगाह यहीं बनेगी। उन दोनों मंगोलों को मजीद गुफ्तगू करने की हिम्मत और जुर्रत न हुई। घोड़ों को मोड़कर वापस जाने लगे। इस मौके पर अपने पहलू में अपने घोड़े पर सवार आरिज़ ज़ोज़नी को मुखातिब करते हुए निजामुद्दीन कहने लगा, आरिज़ ज़ोज़नी, हमें फिलफौर हमला आवर हो जाना चाहिए। इन दोनों मंगोलों ने जब वापस जाके जायसी और अलग खान को बताया कि उनकी राह निजामुद्दीन और आरिज़ ज़ोज़नी ने रोकी है, तो याद रखना वो बरगा खान, ओलून और उनके साथियों को पहले कत्ल करेंगे, फिर हमसे टकराएंगे। आरिज़ ज़ोज़नी ने इससे इत्तफाक किया। चुनाचे उसी वक्त निजामुद्दीन ने दुख की तग़यानियों, गरजते अब्र, कड़कती बर्क की तरह तकबीरें बुलंद की, जो उसके लश्करियों को इशारा था कि हमला शुरू होने लगा है। इसके बाद अपने लश्कर को निजामुद्दीन ने कराहती बंजर प्यास और हरारत के रक्स की तरह आगे बढ़ाया और फिर वो मंगोलों के लश्कर पर हमला आवर हो गए थे। जवाबी कार्रवाई करते हुए जायसी और अलग खान भी अपने लश्कर के साथ निजामुद्दीन और आरिज़ ज़ोज़नी के लश्कर पर हमला आवर हो गए। दोनों लश्करों का टकराव जब जोबन पर आया तब निजामुद्दीन ने कई बार बुलंद आवाज में तकबीरें पढ़ी। ये तकबीरें उसके लश्करियों के लिए इशारा था कि अब पूरी ताकत और कुव्वत के साथ मंगोलों पर जर्ब लगानी है। चुनाचे तकबीरें सुनते ही मुसलमान लश्करी सागर के मुहीत होने वाले सुर्ख अंधेरों, सदियों के अंधे आयनों में नए पैगाम, बिखरती रोशनी की किरणों और सुनसान रातों में अजियत भरे अजाबों की तरह तेज हमले करते हुए बड़ी तेजी से मंगोलों पर छाने लगे। कोई ज्यादा देर न गुजरी थी कि मंगोलों ने खुद महसूस कर लिया कि निजामुद्दीन और आरिज़ ज़ोज़नी के सामने उनकी हालत मौहूम कोहसारों, राहत के फरेब, बंजर रास्तों, बदनसीबी के भयानक खंडरों की सी होना शुरू हो गई है। फिर वो मौका भी आया कि मंगोल लश्कर की तादाद बड़ी तेजी से कम होने लगी, इसलिए कि निजामुद्दीन और आरिज़ ज़ोज़नी ने अपने लश्करियों के साथ एक तरह से दो तरफ से हमलावर होकर उनकी तादाद बड़ी तेजी से कम करना शुरू कर दी थी।
اس موقع پر ایک اور تبدیلی رونما ہوئی۔ منگول برغا خان اور اولون کے علاوہ برغا خان کے قبیلے کے جتنے جوانوں کو غیر مسلح کر کے لے جا رہے تھے، جب نظام الدین اور اس کے لشکریوں کے ہاتھوں منگول مرنے لگے، تب برغا خان اور اس کے ساتھیوں نے مرنے والے منگولوں کے ہتھیار اٹھا کر منگولوں کے ہی خلاف برسر پیکار ہونا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح منگولوں پر دباؤ بڑھ گیا اور وہ شکست کو قبول کرتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ نظام الدین، عارض زوزنی اور برغا خان نے دکھ کے خوفناک ہیجان، نفرتوں کی کھولتی صداؤں، خونی احساس کی شدتوں، خیالات کے معجزن بحر کی طرح ان کا تعاقب کر کے ان کی تعداد کو مزید کم کیا، اور اس تعاقب کے دوران چنگیز خان کا نامور سالار الخان بھی مارا گیا۔ تاہم دوسرا سالار جائسی بچے کچھ لشکر کو لے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ جائسی کی شکست اٹھا کر بھاگنے کے بعد نظام الدین نے اپنے لشکریوں کو جو سامان منگول چھوڑ کر بھاگے تھے اس پر قبضہ کرنے کا حکم دیا۔ اتنی دیر تک ایک طرف برغا خان اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا آیا، قریب آ کر وہ گھوڑے سے اترا، اسے دیکھتے ہوئے نظام الدین اور عارض زوزنی بھی اپنے گھوڑوں سے اترے۔ برغا خان آگے بڑھ کر بڑے پرجوش انداز میں دونوں سے ملا۔ اس کے بعد وہ بڑی عاجزی اور انکساری میں نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، نظام الدین میرے بھائی، تم نے ہمیں مایوسی اور شکست کے بھنور، موت کے نیزوں کی چمکتی انی اور بدنصیبی کے بھیانک کھنڈروں سے بچایا ہے۔ اگر ہم چنگیز کے ہتھے چڑھ جاتے تو میرے بھائی وہ ہم پر بغاوت کے گہرے سائے مسلط کر کے موت کے دہکتے دوزخ ہمارے لیے بھڑکا دیتا۔ اب جب اسے یہ خبر ملے گی کہ برغا خان اور اس کے ساتھی بچ گئے ہیں اور جائسی اور الخ خان کو شکست ہوئی ہے، اور یہ کہ الخ خان ٹکراؤ کے دوران مارا گیا ہے، تو یاد رکھنا چنگیز خان کی حالت دکھ اور غم میں نرنگر اور کریا کریا بھٹکتی بے چین روحوں اور زخم کے مرہم کے متلاشی بے چین دل سے بھی زیادہ بدتر ہو کر رہ جائے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد برغا خان جب رکا تب مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نظام الدین کہنے لگا، برغا خان، تم نے مجھے اپنا چھوٹا بھائی کہا تھا اور اپنے بھائی کو عذابوں کے گرم لمحوں سے بچانا میرا فرض تھا۔ میرے عزیز، گو ہمارے وجود کا کوئی رابطہ نہیں ہے، ہمارے تن کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں، اس کے باوجود جو رشتہ ہم نے خود ایک دوسرے سے جوڑا ہے اس کے تحت خونی احساس کی شدتوں، خون آشام تیرگی، دکھوں کے ہیجان، عذابوں کی گرم لمحوں سے تم لوگوں کو محفوظ رکھنا مجھ پر فرض بنتا ہے، اور میں خوش ہوں کہ میں نے اپنا فرض پورا کر لیا ہے۔ نظام الدین کے یہ الفاظ سن کر برغا خان خوش ہو گیا تھا، پھر کہنے لگا، اس موقع پر ہمیں اولون کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں اس وقت وہ بیچاری کہیں گمسم گہری سوچوں میں ڈوبی ہوگی کہ نہ جانے اس کا کیا بنے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد برغا خان رکا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، نظام الدین، اگر میری اور تمہاری عمر میں فرق کو دیکھا جائے تو تم میرے بیٹے کی جگہ ہو۔ جس وقت تم چنگیز خان کی سرزمینوں میں گئے تھے اس وقت میں نے تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے ہوئے تمہیں بھائی کہہ کر پکارا تھا۔ جہاں تک اولون کا تعلق ہے تو عمر کے لحاظ سے وہ میری بیٹی بنتی ہے، لیکن میں اسے بہن کہہ کے پکارتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چنگیز خان کے ساتھ ایک ٹکراؤ کے دوران میرا چھوٹا بھائی اور میری ایک چھوٹی بہن مارے گئے تھے۔ اسی بنا پر میں نے تمہیں بھائی کہنا شروع کیا اور اولون کو عمر کا خاصا فرق ہونے کے باوجود بہن پکارنا شروع کیا۔ ایسا کرنے سے مجھے ایک طرح کا دلی سکون ملتا ہے اور میرے شعور کو آسودگی نصیب ہوتی ہے۔ برغا خان جب رکا تب نظام الدین کہنے لگا، برغا خان، میرے بھائی، میں بھی تمہیں بھائی ہی کہہ کر پکارتا ہوں، لہٰذا باقی باتیں اس ٹھکانے پر پہنچ کر ہوں گی جہاں سے چل کر ہم ادھر آئے ہیں۔ برغا خان مان گیا۔ اتنی دیر تک نظام الدین کے لشکریوں نے سارا سامان سمیٹ لیا تھا، پھر وہاں سے کوچ ہوا اور نظام الدین اپنے لشکر کو لے کر بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ ان علاقوں کی طرف بڑھا تھا جہاں سے نکل کر آیا تھا اور جہاں اس نے رسد کا کافی سامان جمع کر رکھا تھا۔ اپنے لشکر کے کچھ دستے اس سامان کی حفاظت کے لیے وہ چھوڑ کر آیا تھا۔ چونکہ ابھی تک وہ علاقہ چنگیز خان کی دسترس سے دور تھا، لہٰذا محفوظ خیال کیا جاتا تھا۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے نظام الدین نے لشکر کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ چونکہ نظام الدین اور عارض زوزنی رسد جمع کرنے کے سلسلے میں خانہ بدوشوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ سرگرداں رہتے تھے، لہٰذا ان کے پاس کوئی خیمہ گاہ نہ تھی جہاں وہ قیام کرتے، بس گھوڑوں سے بندے اپنے بستر کھول کر زمین پر لیٹ جایا کرتے۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر نظام الدین ایک چٹان پر بیٹھ گیا۔ عارض زوزنی اور برغا خان بھی اس کے قریب اس بڑی چٹان پر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ ایک بار پھر برغا خان بولا اور کہنے لگا، نظام الدین میرے بھائی، میں اولون کو بلاتا ہوں، اسے ذرا تسلی دو۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ تم اس سے شدید نفرت کرتے ہو، کہ چنگیز خان کے شہر قراقرم میں اس نے ایک بار بھولے سے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے۔ وہ اب ان الفاظ کو بول نہیں پا رہی، اپنے آپ کو مجرم خیال کرتی ہے کہ اسے یہ الفاظ ہرگز نہیں کہنے چاہیے تھے۔ اب جب کہ وہ چنگیز خان کے لشکر سے نکل کر یہاں آ گئی ہے تو وہ جو پہلے ہی اپنے آپ کو آپ کی نفرت کے دباؤ میں محسوس کر رہی تھی، اب یہاں اجنبیت محسوس کرے گی۔
ساتھ ہی تم پر یہ انکشاف کروں کہ وہ مصمم ارادہ کر چکی ہے کہ وہ اسلام قبول کرے گی اور اسلام کے سارے ارکان جاننے کے بعد پھر وہ ایک مسلمان لڑکی کی حیثیت سے تمہارے سامنے آئے گی۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اتنا عرصہ وہ کرب اور عذاب میں نہ پڑی رہے۔ میں اسے بلاتا ہوں، تم اس سے تسلی کے کچھ الفاظ بول دو، اس طرح وہ اپنے آپ کو سنبھال لے گی اور یہاں ہمارے اندر پرسکون زندگی کی ابتدا کر سکے گی۔ اس موقع پر نظام الدین نے عارض زوزنی کی طرف دیکھا۔ عارض زوزنی کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر نظام الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس لڑکی کو بلانا چاہیے، وہ ہماری بہن ہے۔ نظام الدین، میرے بھائی، اگر آپ کو وہ پسند کرتی ہے تو ایسی لڑکیاں بہت کم ملتی ہیں۔ جہاں وہ اپنی شخصیت میں لاجواب ہے وہاں اپنے حسن میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اسے بلانا چاہیے۔ ہلکا سا تبسم اس موقع پر نظام الدین کے چہرے پر نمودار ہوا، پھر وہ برغا خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اچھا اسے بلا لو۔ نظام الدین کے یہ الفاظ سن کر برغا خان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، چنانچہ اس نے اپنے قبیلے کے ایک شخص کو اشارہ کیا اور وہ بھاگتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ساتھ اولون کو لے کر آیا۔ اولون آئی اور نظام الدین کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ ایک گہری نگاہ اس موقع پر نظام الدین نے اس پر ڈالی اور پھر کہنے لگا، تم کیوں میرے سامنے مجرموں کی طرح کھڑی ہو گئی ہو؟ تم نے کوئی جرم تو نہیں کیا؟ دیکھو اس وقت ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے یہ چٹان سی ہے، اس پر بیٹھ جاؤ اور اپنے آپ کو یہاں اجنبی محسوس نہ کرو، اب تم ہمارے معاشرے کی ایک اکائی ہو۔ نظام الدین کے ان الفاظ پر اولون کی کچھ ڈھارس بندھی، پھر وہ چٹان پر جو خالی جگہ پڑی تھی وہاں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر نظام الدین نے اولون کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، دیکھو اولون، ہم تمہارا سکون اور تمہاری آسودگی چاہتے ہیں۔ تم لشکر میں رہ کر کہاں ہمارے ساتھ دھکے کھاتی پھرو گی؟ اس لیے کہ ہمارے لشکر کی بھی عجیب حالت ہے، ہمارے پاس کوئی خیمہ نہیں ہے، جب بارش ہوتی ہے تو بستر باندھنے کے لیے ہمارے پاس چمڑے کی چادریں ہیں، وہی تان کر ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس سردی اور بارش سے بچنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہیں کسی ایسی جگہ اپنے جاننے والوں کے ہاں رکھا جائے جہاں تم محفوظ رہو۔ نظام الدین کے ان الفاظ پر اولون چونک پڑی اور کہنے لگی، ایسا سوچئے بھی نہ، چنگیز خان اور اس کے بیٹے اور اس کے سالار پہلے آپ کی زندگی کے در پہ تھے، ہر صورت آپ کو گرفتار کر کے چنگیز خان کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے، اور اب وہ جس طرح آپ کے خلاف ہیں ایسے ہی میرے خلاف ہو جائیں گے۔ جہاں بھی مجھے رکھیں گے وہاں سے مجھے ڈھونڈ نکالیں گے، اس لیے میرا آپ کے لشکر میں رہنا انتہائی ضروری ہے، اس میں میرا تحفظ اور اسی میں میری حفاظت ہے۔ اولون کے ان الفاظ پر نظام الدین چونک پڑا، پھر کہنے لگا، وہ تو نظام الدین کی تلاش میں ہیں، میرا ان سے کیا تعلق؟ جواب میں گہری مسکراہٹ اولون کے چہرے پر نمودار ہوئی، پھر کہنے لگی، میں اور بھائی برغا خان بہت پہلے سے جانتے ہیں کہ کوشان خان اور نظام الدین ایک ہی ہستی کا نام ہے۔ یہ سن کر نظام الدین مسکرا دیا اور پھر کہنے لگا، اگر تم لشکر میں رہنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی، ہم تمہیں منع نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے تمہیں دن رات بڑی دشواریوں سے گزرنا ہوگا۔ جواب میں بڑی جرت مندی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اولون کہنے لگی، جن کٹھنائیوں سے آپ گزریں گے ان سے میں بھی گزر جاؤں گی، اور ان دشواریوں میں ہی آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے میرا تحفظ ہے، ورنہ منگول مجھے ڈھونڈ نکالیں گے، چنگیز خان کے سامنے پیش کریں گے، اور چنگیز خان بغاوت کے جرم اور مسلمانوں کی طرفداری کرنے کی وجہ سے میری گردن کاٹنے میں لمحہ بھر کی تاخیر سے کام نہیں لے گا۔ میری آپ سے ایک اور بھی گزارش ہے کہ آج رات سونے سے پہلے آپ اور بھائی عارض زوزنی میرے برغا خان اور اس کے سارے ساتھیوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی رسم بھی ادا کریں گے۔ آج کی رات میں ایک مسلمان لڑکی کی حیثیت سے رہنے کی ابتدا کرنا چاہتی ہوں، اور اگر آپ کے لشکر میں کوئی مذہبی آدمی ہو تو آپ کی بڑی مہربانی کہ اسے بتا دیں کہ وہ ہمیں اسلام کے ارکان سے آگاہی دیتا رہے۔ اس بار نظام الدین بجائے عارض زوزنی بولا اور کہنے لگا، میری بہن، تم نے یہ باتیں کر کے ہمارا دل خوش کر دیا ہے، تم بے فکر رہو، اس کا اہتمام آج رات سونے سے پہلے ہی کر دیا جائے گا۔ عارض زوزنی کے ان الفاظ پر اولون بھی خوش اور مطمئن ہو گئی تھی، یہاں تک کہ نظام الدین بولا اور برغا خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، برغا خان، میرے بھائی، جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا آپ ہمیں اپنے اور چنگیز خان کے ان حالات کی تفصیل سنائیں جب آپ اور اس کے درمیان ٹکراؤ ہوتا رہا۔ اس موقع پر برغا خان نے پہلے ایک غیر نگاہ نظام الدین اور عارض زوزنی پر ڈالی، پھر اپنے قریب بیٹھی اولون کی طرف دیکھا، اس کے بعد نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، چنگیز خان کے حالات مجھ سے بہتر اولون بتا سکتی ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق نہ صرف اس کے قبیلے سے ہے بلکہ یہ بذات خود چنگیز خان کے عزیزوں میں سے ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد برغا خان رکا، پھر اولون کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اولون بہن، میری بیٹی، اب تم چنگیز خان اور اپنے قبیلے سے متعلق ذرا تفصیل سے نظام الدین کو بتاؤ۔ اس موقع پر اولون نے ایک گہری نگاہ نظام الدین پر ڈالی، پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگی، برغا خان، میرے بھائی، میرے بابا، اصل بات یہ ہے کہ نظام الدین مجھ سے بیزار ہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اس بنا پر ہو سکتا ہے یہ حالات مجھ سے سننا پسند نہ کریں۔ اس موقع پر نظام الدین نے دخل اندازی کی اور کہنے لگا، اگر کسی کو ناپسند بھی کیا جائے اور اس سے نفرت بھی کی جائے تو ایسے حالات اس سے سنے جا سکتے ہیں، انکار نہیں کیا جا سکتا۔
نظام الدین کے ان الفاظ سے یقیناً اولون کی دل شکنی ہوئی تھی، تاہم اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اس کے بعد وہ کہنے لگی، جہاں تک میں جانتی ہوں منگولوں کے جد امجد کا نام تومنا خان تھا۔ اس تومنا خان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام کاچولی اور دوسرے کا نام قبل خان۔ کہتے ہیں کہ ایک رات کاچولی نے خواب میں دیکھا اس کے بھائی قبل خان کے گریبان سے ایک ستارہ نکل کر آسمان پر پہنچا اور اپنی روشنی زمین پر ڈالنے لگا۔ تھوڑی دیر تک وہ ستارہ غائب ہو گیا اور اس جگہ دوسرا ستارہ پیدا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی غائب ہوا، اس کی جگہ تیسرا ستارہ پیدا ہوا۔ اس تیسرے ستارے کے غائب ہونے کے بعد چوتھا ستارہ نمودار ہوا۔ وہ اس قدر بڑا اور تیز روشنی والا تھا کہ تمام جہان اس کی روشنی سے منور ہو گیا۔ اس بڑے روشن ستارے کے غائب ہونے پر کئی چھوٹے چھوٹے روشن ستارے آسمان پر نمودار ہوئے اور پھر کاچولی کی آنکھ کھل گئی۔ کاچولی اس خواب کی تعبیر کے متعلق غور و فکر میں مصروف تھا کہ اس کو پھر نیند آ گئی۔ اس مرتبہ اس نے خواب میں دیکھا کہ خود اس کے گریبان سے ایک ستارہ نکلا اور آسمان پر چمکنے لگا۔ اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا۔ غرض یہ کہ یک بعد دیگرے 7 ستارے نمودار ہوئے۔ 7ویں ستارے کے بعد ایک بہت بڑا اور نہایت روشن ستارہ نمودار ہوا جس کی روشنی سے تمام جہان منور ہو گیا۔ اس بڑے روشن ستارے کے غائب ہونے پر کئی چھوٹے چھوٹے ستارے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد کاچولی کی دوبارہ آنکھ کھل گئی اور اس نے اپنے دونوں خوابوں کو اپنے باپ تومنا خان سے بیان کیا۔ تومنا خان نے دونوں خواب سن کر کہا کہ قبل خان کی 4تھی پشت میں کوئی عظیم بادشاہ پیدا ہوگا اور تیری 8ویں پشت میں ایک عظیم الشان بادشاہ پیدا ہوگا اور میری نسل میں عرصہ دراز تک حکومت اور سلطنت رہے گی۔ اس کے بعد تومنا خان نے قبل خان اور کاچولی دونوں کو آپس میں متحد اور متفق رہنے کی نصیحت کی اور دونوں بیٹوں کے درمیان ایک عہد نامہ لکھوا کر دونوں کے دستخط کروائے اور اپنی مہر لگا کر خزانچی کے سپرد کیا کہ یہ عہد نامہ نسل بعد نسل باقی اور محفوظ رہنا چاہیے۔ اس عہد نامے میں لکھا گیا کہ بادشاہت یا حکومت قبل خان کی اولاد میں رہے گی اور لشکریوں کی سپہ سالاری کاچولی کی اولاد میں محفوظ رہے گی۔ تومنا خان کی وفات کے بعد قبل خان تخت حکومت پر بیٹھا۔ قبل خان کے بعد قبیلہ خان حکمران ہوا۔ قبیلہ خان کے بعد برقان حکمران ہوا۔ برقان کے بعد یسوکائی تخت نشین ہوا اور یہی یسوکائی چنگیز خان کا باپ تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یسوکائی کے ہاں اس کا بیٹا جو بعد میں چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوا یہ پیدا ہوا تو اسی سال منگولستان کا حکمران جسے تموچن کہہ کر پکارتے تھے مر گیا، لہٰذا یسوکائی نے اپنے بیٹے کا نام تموچن رکھا جو بعد میں چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوا۔ میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ تموچین نے بھی ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ جب اس نے اپنے دونوں ہاتھ مشرق اور مغرب کی طرف پھیلائے تو دونوں تلواروں کے سرے افق مغرب تک پہنچ گئے۔ یہ خواب اس نے اپنی ماں سے بیان کیا تو خواب سن کر اس کی ماں کو یقین ہو گیا کہ یہ میرا بیٹا مشرق اور مغرب میں تمام ممالک کو فتح کرے گا اور اس کے ہاتھ سے بڑی خونریزی ہوگی۔ اس طرح اس کی ماں کو یہ بھی معلوم تھا کہ پیدا ہونے کے وقت تموچین کے ہاتھوں کی دونوں مٹھیاں بند تھیں۔ ان کو کھول کر دیکھا گیا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں منجمد خون تھا۔ اس منجمد خون کو دیکھ کر اس وقت بھی سب نے یہی رائے قائم کی تھی کہ یہ لڑکا بڑا خونریز ہوگا۔ اسی دوران چنگیز خان کے قبیلے میں ایک شخص جس کا نام تتگیزی تھا اور جس کو منگول بڑا عابد اور زاہد اور قابل سمجھتے تھے، ایک روز چنگیز خان کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایک سرخ آدمی کو جو سرخ لباس اور سرخ گھوڑے پر سوار تھا دیکھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یسوکائی کے بیٹے سے جا کے کہہ دے کہ وہ آج کے بعد اپنا نام تموچین سے تبدیل کر کے اپنے آپ کو چنگیز خان کے نام سے موسوم کرے۔ تختیزی کے اس کلام کو سن کر اگرچہ کہتے ہیں کہ چنگیز خان نے اس کو دروغ کو خیال کیا تھا مگر اس بات کو تسلیم کرنا مناسب سمجھا اور اپنے آپ کو چنگیز خان کے نام سے موسوم کیا۔ ترکی زبان میں چنگیز خان کے معنی شہنشاہ کے ہیں۔ چروز کے بعد تتگیزی کا کسی بات پر چنگیز کے ایک مصاحب سے جھگڑا ہو گیا۔ اس نے تقدیزی کی گردن پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اس زور سے زمین پر پٹخا کہ تقدیزی کا دم نکل گیا۔ اس کے بعد چنگیز خان نے ایسی غلطی کی کہ سارے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔